सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला से मस्जिद नबी शरीफ में इमाम जाफर सादिक अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह का जिक्र करते। अब जिक्र खुदा करते करते एक शख्स आया और कहा, हजरात मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। क्या कहा? हज के लिए जाना चाहता हूँ। हजरत ये मेरे 40,000 रुपये रखिए। तो हजरत ने हाथ में लिए, कहा इसका तू क्या करेगा? कहा हजरत मकान लूंगा। क्या कहा? मकान लूंगा। कहा ठीक है। वो हाजी साहब गए हज के लिए, काबा शरीफ का तवाफ किया। अरे रोजाना 120 रहमतें काबा शरीफ पे नाजिल होती है। कितनी? 120 रहमतें काबा शरीफ पे नाजिल होती है। यही काबा शरीफ जो हाजी गया, पहली निगाह पड़ी, जो मांगा अल्लाह अता फरमा देता है। हाजी साहब जो मांगे अल्लाह अता फरमाता है। वो काबा शरीफ अल्लाह का पहला घर है, रब का पहला घर। अब जब आप तवाफ करो काबा शरीफ का, तवाफ करो ना, तो जिसके लिए दुआ करो अल्लाह फौरन कबूल अता फरमाता है। कबूल इसलिए कि हाजी, हज करने वाला या उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। कबूल सुभान। वो हाजी साहब ने कहा, हजरात ये पैसे रखिए, मैं हज के लिए जा रहा हूँ। ये गया हाजी साहब, काबा शरीफ का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया और सफा मरवा की सही की, अरफात पे पहुंचे और फिर मीना में गए। और फिर हज जब मुकम्मल हुआ, हज सब मुकम्मल हुआ, तो फिर मदीना शरीफ में इमाम जाफर सादिक की बारगाह करम में आए। कहा हजरात मेरा हज मुकम्मल हो गया, मैं आ गया हूँ। आपको मैंने अमानत के तौर पे 40,000 रुपये दिए थे। कहा दिए थे? कहा कि वो मुझे वापिस दो। कहा कि क्या करेगा? कहा मकान लूंगा। कहा मैं तुझे, अगर तू मुझे ये 40,000 रुपये दे दे तो मैं गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं को अता फरमा दूं और तुझको जन्नत में महल अता फरमा दूं। कहो सुभान अल्लाह। इख्तियार देखो अल्लाह के वली का, हमारे छठे इमाम जाफर सादिक का इख्तियार देखो। तो थोड़ी देर हाजी साहब ने सोचा, थोड़ी देर सोचा और कहा हजरत अगर आप मुझे जन्नत का महल दोगे तो वो कौन सी जगह होगी? तो सुनो, इमाम जाफर सादिक का इख्तियार देखो। ढेर हुए जमीन पे मदीना शरीफ पे जन्नत के महल की बात कर रहे हैं। अरे तुमने जब एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया ना, अल्लाह जन्नत महल पैदा फरमा देता है। कहो सुभान अल्लाह। अरे देखा नहीं, एक आदमी मुझे कहा मैंने 1 करोड़ का मकान बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, जब किसी का बंगला देखता हूँ ना तो कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और दिल में ख्याल करते हैं अल्लाह तेरे महबूब ने ये फरमाया है कि जो कलमा पढ़ेगा जन्नत में महल पैदा फरमा दूंगा। ये अकीदा, ये ईमान है। जब भी देखो किसी का बंगला तो कलमा पढ़ लो, अल्लाह जन्नत तुम्हारे लिए महल पैदा फरमा देगा। ये ईंटों के, अरे वहां ईंटें सोने की होगी, सोने की होगी ईंटें, चांदी की ईंटें होगी, याद रखना। ऐसा नहीं है किसी को बंगला दिया तो इसकी हसद करने लग जाए। दुआ करो, ऐ अल्लाह इसे अता फरमाया और अता फरमा दे, इसके सदके मेरा बंगला अता फरमा दे। ये दुआ का ढंग सीखो। क्या है? हसद ना करो। हासी देव खुद तो जलता है लेकिन दूसरे को जला। हसद ऐसी चीज है, हसद निकलेगी तो कामयाबी मिलेगी। अर्ज ये करनी थी, इमाम जाफर सादिक ने कहा कि तुझे जन्नत में महल दिलवा दो, लेकिन हजरत दिलवा तो दो किसके करीब में? यहाँ जो परसी होते तो वहां भी परसी। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाशा मुबारक लेकर आओ, दूसरी जगह रखना है। तो एक बूढ़ी माँ, एक ही गांव में एक ही बूढ़ी माँ जानती गई। तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे
لے کر تو بوڑھی ماں نے کہا کہ تم نے یوسف علیہ السلام جس کا قرآن میں ذکر ہے، سورہ یوسف پوری قرآن ہے، نازل ہے آیت پوری سورہ نازل۔ اب کہا کہ تم ان کا مجال بتاؤ مجھے، تمہیں لاسا نکال کے جو اللہ کا حکم وہی رکھو۔ تو بوڑھی ماں کہتی ہے ایسے ہی نہیں بتاؤں گی۔ کیا کہا؟ ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، جنت چاہیے، جنت کا محل۔ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن کہا جنت کا محل جہاں تم رہو، کیا کہا؟ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جہاں تم رہو وہاں میں رہوں۔ کہو سبحان اللہ، سودا کیسا ہے؟ تو بوڑھی اماں سے کہا نہیں، کیا کہا؟ یہ نہیں ہو سکتا، جنت تجھے دلوا دو محل، لیکن میرے ساتھ نہیں۔ تو کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر دعا کی اللہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ، اے مالک، یہ بوڑھی اماں مانتی نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ تو وعدہ کر لے کہ جہاں میں رہوں گا وہی تو رہنا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو اللہ نے نبی اور ولی کو اختیار دیا۔ کیا ہے؟ ہاں، ایسے بیل الڈانا جب میں گیا بغداد شریف تو بیل الڈانا بھی یہ جب بھی اللہ کا ذکر کرتے تو مٹی کیا ہے دریا دجلہ کے پاس بیٹھتے اور مٹی کے گھر بنا، ہم بھی بناتے چھوٹے تھے۔ تو اب ایک روایت میں کہ 10 درہم جب جبیدہ خاتون دیکھا کہ اللہ کے سوارے سے نکل گئی، وہ جبیدہ خاتون کہا کہ حضرات یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ محل بنا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ محل بنا رہا ہوں، ایک میں 30 ہے، ایک میں 10 ہے، واللہ عالمین۔ اب کہا یہ بیچو گے؟ تو دیکھا، کہا کون ہے تو؟ کہا میں جبیدہ خاتون بغداد کے بادشاہ کی بیوی ہوں۔ تو آپ کتنے میں؟ کہا 10 درہم۔ کہا یہ لو 10 درہم۔ انہوں نے پانی میں ڈال دی۔ دیکھو اللہ والے مست ولی ڈال دیے پانی، اور لکھا کہ یہ محل میں جبیدہ خاتون کو عطا فرما رہا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ اب یہاں لکھ دیا، کہاں زمین پہ لکھا ہے؟ یہ گئی ہارون رشید شور نے دیکھا، کہا اتنی خوش کیوں ہے؟ کہا کہ جنت کا محل ملا مجھے۔ تو کیا ہوا؟ کہا کہ محل وہ تو مست ہے۔ تو کہا ہاں وہ بنایا تھے مٹی کے مکان، وہ مجھے کہا 10 درہم، اس کا کیا پیسہ؟ کہا وہ تو پانی میں ڈال دی۔ ارے کہ غریب کو دیے ہوتے تو کام رکھتے، پانی میں کیا؟ اب یہ بات جبیدہ خاتون نے کہی، ہارون رشید نے تسلیم نہیں کی، مانی نہیں، اور کہا کہ پانی میں ڈال دیے وہ تو مست ہے۔ رات ہوئی، رات قسم خدا کی ہارون رشید اپنے کمرے میں ہے اور جنت کا نظارہ ہوا۔ کہو سبحان اللہ۔ جنت دیکھی، جنت کے محل دیکھے، اور ایک محل میں جیسے یہ اسماعیل منزل ہے نا، اس لیے ایک جنت کے محل میں نام لکھا تھا جبیدہ خاتون کا محل ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، جب محل دیکھا فرشتے کہا یہ جبیدہ خاتون میری بیوی ہے۔ کیا کہا خواب کے اندر؟ جبیدہ خاتون میری بیوی دنیا میں ہوگی، ابھی تم دیکھ نہیں سکتے۔ جب منع ہوا، خواب سے بیدار ہوا، آدھی رات ہوئی تھی، کھڑا ہوا اور جبیدہ خاتون جو آرام فرما رہی تھی دستک دیا۔ جبیدہ خاتون ڈر گئی، کہ اس وقت میرے سور مت رکا۔ ہاں اب تو ابھی نے بھی مجھے لے چل بیل الڈانا کی بارگاہی میں، ابھی نے بھی چل۔ کبھی وہ کام ملو تو شام کے وقت ہوتے، یہ تو مست ہے، مست ہے، تو کام شام کو چلیں گے۔ کہا چلو۔ اب میاں بیوی دونوں جا رہے بیل الڈانا، وہی دریا دجلہ کے پاس بیٹھے ہوئے محل بنا رہے۔ تو ادب کے ساتھ بغداد کا بادشاہ، ادب کے ساتھ بغداد کا بادشاہ کھڑا ہے، کہا حضرات السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیوں آیا ہے؟ حضرت میں بادشاہ ہوں۔ تو کہا فقیر کے پاس کیوں آیا ہے؟ محل میں جا، محل میں جا۔ کہا حضرات آپ نے میری بیوی کو جنت کا محل لکھ کے دیا، مجھے بھی دو۔ کہا بغداد کی آدھی حکومت کیا ہے؟ آدھی حکومت لکھ تو دوں گا۔ حضرت میری بیوی کو 10 دوں۔ اب سنو ولی، خواب بغداد کا بادشاہ ہارون رشید دیکھ رہا ہے۔ ولی کا علم غیب دیکھیے، تم نبی کی بات کر رہے ہو؟ ارے ولی کا علم غیب ہے،
بغداد میں رہنے والے بیلو ڈالا کہتے بادشاہ تیری بیوی نے بغیر دیکھے پہل لیا ہے، خریدا ہے، اور تو جنت کا محل دیکھ کے آیا ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے، آپ نے دیکھ کے آیا ہے اس لیے ہے. کہا ٹھیک ہے میں لکھ کے دیتا ہوں، لیکن دیکھو ولی کو پیسے سے کہاں مقصد ہے. اب کا جا، یہ سوچ رہا تھا کہ آدھا چلا گیا. اب ولی کی نگاہ ہوتی، اس نے کہا عالم کے پاس جاؤ زبان کو تو ولی کی بات دل کو تو ولی دل کے جاسوس ہوتے ہیں. کہ ادھر ہارون رشید جیسے تیرا نام جنت کا محل لکھ دیتا ہوں. کہو سبحان اللہ. تب تیرا رہے سلامت رہے. یہ اللہ کے ولی پڑھیے درود امام جعفر صاحب کی بات کرتے ہیں. اللہ زندگی میں تقریر یاد رکھو، امام جعفر صادق کی بات سناؤ تمہیں. حاجی صاحب نے جیسے 40,000 کی بات کہی، محل ملے گا، کہ میرا پڑوسی کون ہوگا. اب سناؤ امام جعفر صادق کے اختیار دیکھو. قلم اٹھائی، کاغذ لیا اور لکھا اس حاجی صاحب کو میں 40,000 روپے کے عوض میں یا میرے نانا جان جنت کے مالک، حوض کوثر کے مالک، تمام نبیوں کے امام کا جہاں محل ہے جنت کا، اس کی دیوار ٹچ ہوئے اسے عطا فرمانا ہو. سبحان اللہ. بدل کے کہو سبحان اللہ. وہ حاجی کیسا خوش نصیب ہے، رسول پاک کا پڑوسی بننے کا موقع مل رہا ہے. کس نے؟ اب کا دوسری دیوار آئی. اب قلم اٹھائی، امام جعفر صادق لکھتے میرے دادا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، جس کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. علی کا کن میرا کن ایک. علی قرآن کے ساتھ میں، قرآن علی اعظم کے ساتھ میں، علی حق کے ساتھ میں، حق علی اعظم کے ساتھ میں. میں کس کا مولا؟ علی اس کا مولا. وہ مولا علی کی دیوار ٹچ ہوگی اور تیری دیوار ٹچ ہوگی. سبحان اللہ. لکھا کا تیسری دیوار، ہائے ہائے یہ تو دو ہوئی، تیسری دیوار کا امام حسن. کہو سبحان اللہ. امام حسن جو آقا نے فرمایا جنتی مرد کو جسے دیکھنا ہے میرے بیٹے حسن کو دیکھ لے. کہو سبحان اللہ. محبت رکھو پنجتن سے. میرے بیٹے حسین اور حسن وہ ہے جو جنتی نوجوان کے سردار ہے. کہو سبحان اللہ. سردار سے محبت ہوگی تبھی تو جنت ملے گی. سردار ہے. لکھ کے دیا ایک دیوار ٹچ ہوتی ہوئی امام حسن کی. تو کہا چوتھی دیوار. کیا کہا؟ چوتھی دیوار. تو کہا مولا حسین. یہ بھی حسینی چوک ہے، آپ بھی حسینی ہیں، میں بھی حسینی ہوں. سناؤ مولا حسین، حق حسین، تاجدار کربلا سے دیوار ٹچ ہوئی عطا فرمانا ہو. کہو سبحان اللہ. لکھ دیا، مور لگا دی. کیا؟ مور لگا دی. حاجی صاحب نے لیا، سیدھے سے لگایا، بوسا دیا اور گیا اپنے گھر. بی بی بچے آئے اور آ کر ابا حضور آ گئے. کا ہاں. کا کیا لائے؟ کا جنت کی خط لے کر آیا ہوں. کہو سبحان اللہ. جنت کی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوں، جنت کا محل کی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوں. کہو سبحان اللہ. بچوں نے پڑھا کہ 40,000 روپے میں جنت کا محل کا. ہاں. کہا اس کو کیا کرو گے؟ کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دو، اور غسل کے بعد جب کفن پہناؤ نا، کفن کے اندر ہی رکھ دینا. کیا ہے؟ ہم عہد نامہ رکھتے ہیں. عہد نامہ رکھنا چاہیے. جب عہد نامہ رکھتے نے تو ہم لوگ جیسے ہی جاتے ہیں 40 قدم دور ہوتے جاتے نا، وہ عہد نامہ نور بن جاتا ہے، پوری قبر کو نور سے گھیرتا ہے. ہاں رکھا کرو. اب یہاں کیا رکھا گیا؟ امام جعفر صادق کا لکھا ہوا خط کفن کے اندر. اب حاجی صاحب کو لہد نے اتارا، اتارنے کے بعد مٹی ڈال دی، سب لوگ چلے گئے اور صبح ہوئی. تو جیسے ہی قبرستان پہنچے نا، اسی حاجی صاحب کی قبر پر
تو وہی خط پڑا ہوا ہے، اور جس اٹھایا اس پہ لکھا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا، ایک دیوار ٹچ ہوگی رسول پاک کی دیوار سے، ایک ٹچ ہوگی امام مولا علی کی اور دوسری امام حسن حسین کی، اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا، جنت کا بیل عطا فرما دیا ہے۔ مطلب کہ کہو سبحان اللہ۔ یہ امام جعفر صادق، اور یہ دور سے آخری بات آج کر دو، اللہ صلاۃ و سلام علیکہ۔ آخری بات میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کرم نواز خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہے یہ، اللہ اللہ کا ذکر کر۔ ایک مرید آیا کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا حضرات حاجی صاحب جا رہے حج کے لیے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں حج کر سکوں، کعبہ شریف کا دیدار کر سکوں، رسول پاک کی بارگاہ میں جاؤ اور صلاۃ و سلام پڑھ سکو۔ میرے خواجہ کچھ پہ کرم عطا فرمائیے۔ میں جب یاد آتی ہے کعبہ شریف کی تو روتا ہوں، مدینہ شریف کی یاد آتی ہے اکیلے میں روتا ہوں۔ خواجہ آج آپ کے سامنے آ میرے خواجہ نے کہا حج کے لیے کعبہ شریف دیکھنا چاہتے؟ کہا ہاں۔ مدینہ شریف دیکھنا چاہتے؟ ہاں۔ کا قریب آ جا۔ اب خواجہ کے اختیار دیکھو، میرے خواجہ ان کے راجہ سلطان اولیاء عطائے رسول نے کہا آنکھ بند کر، اپنا دست مبارک یہی ہاتھ کبھی کعبہ پہ شریف پہ ٹچ ہوا، یہی مقام ابراہیم پہ ٹچ ہوا، اور یہی رسول پاک کی روز جالی پٹ ہوا، یہی ہاتھ پیر و مرشد کو عطا فرمایا، یہی ہاتھ قرآن شریف کو ٹچ ہوتا ہوا، یہی ہاتھ ہے جب میرے خواجہ نے مرید کے سر پہ رکھا، کہا دیکھ مرید کیا رہتا ہے؟ کہا کعبہ شریف کا دیدار کر لیا۔ کہا سبحان اللہ۔ پھر کہا دیکھ کیا رہتا ہے؟ کہا رسول پاک کا روزہ نظر آ رہا ہے۔ یہ خواجہ ہی وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ بس دعائے کہ اللہ جو کچھ پڑا ہے بلنے میں خامے محمہ، بولا جتنے لوگ ہیں کہ ایک ایک قدم ایک ایک سال کی عمر میں برکت عطا فرما، بولا محروم اور بھائی کی بخشش فرما، ان کی اولاد میں جو کچھ بولا یہ میلاد کا پروگرام رکھا مولا ان کی بھی جائز تمنا پوری عطا فرما، جتنے لوگ آئے مہمان آئے مولا ان سب کو بھی مولا مکہ مدینہ شریف کا دیدار نصیب عطا فرما۔ اس محفل میں کوئی بیمار ہے تو اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولاد ہے تو خواجہ کے صدقے میں اولاد عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان نصیب عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاص عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو وقت کے ساتھ 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے بولنے میں سبحان و فرما، ہم سبھی کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد آخر دعوانا سلام علیکم۔